देखिए ये जम्मू कश्मीर की बदहाली और बदकिस्मती की अक्कास जो कल वज़ीर आला की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी और लाचारगी का ऐलानन सबूत भी दिया और ऐलान भी किया। और हमें समझना चाहिए कि तवक्का जो इस खानवादे से है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख है वो यही कुछ है। जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है और कश्मीर के हवाले से जो कुछ भी सियासी तौर की जो राहज़नी हुई है, या मैं कहूँ कि पिछले दरवाजे से जो चोरी हुई है उसके ज़िम्मेदार जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है। हम देखते हैं जब शेख साहब का दौर भी था और वो दौर चलते चलते फिर जब 75 तक भी पहुंचा, और इस पूरी तारीख में हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल शामिल है इस स्टेट को नीचा करने में। इस स्टेट की जो है डिग्रेडेशन है कि जहाँ पे वज़ीर आज़म भी इस स्टेट का हुआ करता था, उसके बाद एटॉनमी की भी बातें हुआ करती थी, और चलते चलते आज यूटी का जब हम वज़ीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखते हैं और वो जो मैंडेट लेके आया था आवाम से कि मैं 370 की बहाली करूंगा, 35A की बहाली करूंगा, और इस हवाले से मैं पूरी जद्दोजहद जो है मरकज़ी हुकूमत के साथ करूंगा। और कल जो हमें देखने को मिला वो ये है कि वो बेबसी है और किसी तरह से वो 5 अगस्त 2019 को लेजिटिमाइज करने की अब कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि मैं घर घर दस्तखत मुहिम चला के स्टेट हुड की मांग करूंगा, और जिस स्टेट हुड का वादा उसी पार्लियामेंट में किया गया जिस पार्लियामेंट में 370 और 35A हमसे छीना गया। तो लिहाजा ये एक साजिश है, कश्मीरी अवाम को समझना चाहिए। ये दरअसल उन इक़दामात को लेजिटिमाइज करने की ये जो है अमल शायद शुरू होने वाली है, और ये अपना जो ये इनका नारा था और जिस पे इनको लोगों ने इतनी मेजॉरिटी से जिताया, ये उसको उस मैंडेट को हटाकर जो है स्टेट हुड पे फोकस लाना चाहते हैं और 370 और 35A से अब किनारा कश होकर कश्मीरी अवाम को एक बार फिर धोखा देने वाले हैं। आप देखिए, आप इनकी इलेक्शन कैंपेन याद कीजिए, इनके तकारीर आप याद कीजिए कि किस बात पे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, किस बात पे इन्होंने कश्मीरियों से वोट मांगा। इन्हीं का नारा था चौन इज्जत में ओन इज्जत, त्रेहत सतत। वो कहाँ गया आज सिर्फ इनके मुंह से स्टेट हुड की बातें निकलती हैं। और जो स्टेट हुड, ये आपको बिल्कुल तवज्जो के साथ इस पे गौर करना चाहिए, उसमें जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने वादा किया है पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको ये देना चाहिए। लेकिन अब ये क्यों फोकस स्टेट हुड पे लाना चाहते हैं? ये किसी न किसी हद तक कश्मीरियों के दिमाग से जो है 370 बुला देना चाहते हैं, 35A बुला देना चाहते हैं, उसी लिए ये इनकी कोशिश होगी। लेकिन इनको समझना चाहिए कि कश्मीरी अवाम 370 35A को बोलेंगे नहीं। जिस कश्मीरी अवाम ने इनको इस इक़्तिदार तक पहुंचाया वही इनको नीचे भी ला सकते हैं। देखिए ये जम्मू कश्मीर की बदहाली और बदकिस्मती की अक्कास जो कल वज़ीर आला की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी और लाचारगी का ऐलानन सबूत भी दिया और ऐलान भी किया। और हमें समझना चाहिए कि तवक्का जो इस खानवादे से है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख है वो यही कुछ है। जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है और कश्मीर के हवाले से जो कुछ भी सियासी तौर की जो राहज़नी हुई है, या मैं कहूँ कि पिछले दरवाजे से जो चोरी हुई है उसके ज़िम्मेदार जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है। हम देखते हैं जब शेख साहब का दौर भी था और वो दौर चलते चलते फिर जब 75 तक भी पहुंचा, और इस पूरी तारीख में हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल शामिल है इस स्टेट को नीचा करने में। इस स्टेट की जो है डिग्रेडेशन है कि जहाँ पे
وزیر اعظم بھی اسٹیٹ کا ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اٹانومی کی بھی باتیں ہوا کرتی تھی، اور چلتے چلتے آج یو ٹی کا جب ہم وزیر اعلیٰ نیشنل کانفرنس کا دیکھتے ہیں، اور وہ جو منڈیٹ لے کے آیا تھا عوام سے کہ میں 370 کی بحالی کروں گا، 35A کی بحالی کروں گا، اور اس حوالے سے میں پوری جدوجہد جو ہے مرکزی حکومت کے ساتھ کروں گا، اور کل جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ وہ بے بسی ہے، اور کسی طرح سے وہ 5 اگست 2019 کو لیجٹمائز کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ میں گھر گھر دستخط مہم چلا کے اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کروں گا، اور جس اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ اسی پارلیمنٹ میں کیا گیا جس پارلیمنٹ میں 370 اور 35A ہم سے چھینا گیا، تو لہٰذا یہ ایک سازش ہے۔ کشمیری عوام کو سمجھنا چاہیے یہ دراصل ان اقدامات کو لیجٹمائز کرنے کی یہ جو ہے عمل شاید شروع ہونے والی ہے، اور یہ اپنا جو یہ ان کا نعرہ تھا اور جس پہ ان کو لوگوں نے اتنی میجارٹی سے جتایا، یہ اس منڈیٹ کو ہٹا کر جو ہے اسٹیٹ ہوڈ پہ فوکس لانا چاہتے ہیں، اور 370 اور 35A سے کنارہ کش ہو کر کشمیری عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ان کی الیکشن کمپین یاد کیجئے، ان کے تقاریر آپ یاد کیجئے کہ کس بات پہ، چاہے پارلیمنٹ الیکشن ہو یا اسمبلی الیکشن ہو، کس بات پہ انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ مانگا۔ انہی کا نعرہ تھا 54 عزت میون عزت 63 وہ کہاں گیا آج صرف ان کے منہ سے اسٹیٹ ہوڈ کی باتیں نکلتی ہیں، اور جو اسٹیٹ ہوڈ یہ آپ کو بالکل توجہ کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس میں جو ہوم منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے وعدہ کیا ہے پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ان کو یہ دینا چاہیے، لیکن اب یہ کیوں فوکس اسٹیٹ ہوڈ پہ لانا چاہتے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی حد تک کشمیریوں کے دماغ سے جو ہے 370 بلا دینا چاہتے ہیں، 35A بلا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ ان کی کوشش ہوگی، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیری عوام 370 35A کو بولیں گے نہیں۔ جس کشمیری عوام نے ان کو اس اقتدار تک پہنچایا وہی ان کو نیچے بھی لا سکتے ہیں۔ مجھے بے حد افسوس ہے جو کل ہم نے سپریم کورٹ میں کچھ باتیں سنی، جہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہا گیا کہ پہلگام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات آ جاتی ہے، جب جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست بنانے کی بات آ جاتی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں، جموں کشمیر دوبارہ ریاست بنے اس کا فیصلہ ہماری حکومت نہیں کرے گی؟ جموں کشمیر دوبارہ ریاست بنے اس کا فیصلہ ہماری سپریم کورٹ نہیں کرے گی؟ کیا دوبارہ جموں کشمیر ریاست بنے اس کا فیصلہ پہلگام کے ان قاتلوں کے ہاتھ ہوگا، یا ان کے پیچھے جو طاقت ہے ہمارے پڑوسی سرحد پار ملک، کیا وہ طے کریں گے کہ جموں کشمیر ریاست کب بنے گا؟ کیا جب کبھی ہم ریاست بننے کے نزدیک آئیں گے اور یہ لوگ کوئی حملہ کریں گے دوبارہ ہمارا ریاست کا حق ہم سے چھینا جائے گا؟ آخرکار کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس جرم کے لیے جس جرم میں ہم شامل نہیں ہیں۔ آپ سندور کے تحت ہمارے بہادر جوانوں نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہمارے وردی پہننے والے ہمارے سپاہیوں نے ہمارے پڑوسی ملک کو سزا دیا۔ وہ سزا 3 دن چلی، 4 دن چلا، اس کا کتنا لمبا اثر ہوگا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج پہلگام کے حملے کا سزا ہمیں بھی دیا جا رہا ہے۔ پہلگام کے حملے کی سزا جموں کشمیر کے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے پہلگام کے حملے کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پہلگام کے حملے کے بعد اپنی مرضی سے جموں کشمیر کے لوگ باہر آئے؟ کٹھوا سے لے کے کپوارہ تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، جہاں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلگام کا حملہ ہمارے نام میں نہیں ہوا، ہم پہلگام کے حملے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پہلگام کے حملے کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے آج پہلگام کے حملے کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں ریاست کے درجے سے الگ رکھنے میں۔ کہنے
کہنے کے لیے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلگام کے حملے کا قصور الیکٹڈ حکومت کا نہیں ہے. یاد رکھیے جو اس سے پہلے الیکٹڈ حکومتیں تھیں، چاہے وہ میری حکومت یا میری حکومت سے پہلے، ہم نے اس طرح کے حالات بننے نہیں دیے. لگاتار جب میں یہاں اس اسٹیج سے کھڑے ہو کے جموں کشمیر کی عوام سے بات کرتا تھا تو میں دعوے سے کہتا تھا کہ ہر سال ملیٹنسی کے حملوں میں کمی آ رہی ہے. ہر سال ہمارے بہادر فوجیوں کی قربانیاں جو ہیں، ان سے جو ہم قیمتی جانوں کی قربانی مانگتے ہیں، اس میں کمی آ رہی ہے. ہر سال جو علاقہ ملیٹنسی کے لپیٹ میں گھیرا ہوا تھا، اس میں ہم کمی لاتے تھے. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ الیکٹڈ حکومت پہ یہاں کی بھاگ دوڑ کو پوری طرح سے سنبھالنے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ارے ناب، ہم نے کب یہ دکھایا کہ ہم اس بھروسے کے قابل نہیں ہیں؟ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھ تو لیجئے. ہم اس سے پہلے بھی فیل نہیں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم فیل نہیں ہوں گے. میں ریاست پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ جموں کشمیر کے مستقبل کو بدلنے کا پہلا قدم وہ ہے. اور اس لیے میں بولتا رہوں گا کیونکہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے ذات کی بات نہیں ہے، یہ صرف حکومت میں میرے ساتھیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف چنے ہوئے نمائندوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے جموں کشمیر عوام کی بات ہے. اور کیا اپنا حق حاصل کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ جرم ہے؟ میں نے حکومت سنبھالتے ہی ایک طرف سے خطرہ مول لیا. میں نے دو چیزوں پہ زور دیا. میں نے یہ کہا کہ جموں کشمیر کو جو بھی ملے گا ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے آئین کے تحت ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز پہ زور دیا، میں نے کہا کہ جموں کشمیر کو مرکز کے ساتھ لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اگر کچھ حاصل کریں گے تو مرکز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے حاصل کریں گے. مجھے اس کے لیے تانے سننے پڑے، میرا اس کے لیے مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ میں مان کے چلتا ہوں کہ کچھ حد تک مجھے سیاسی اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں دل سے مانتا ہوں کہ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں. میں بار بار یہ کہوں کہ جموں کشمیر کو صرف اور صرف فائدہ ہندوستان کی جمہوریت میں شامل ہو کے ہوگا. جموں کشمیر کو صرف فائدہ مرکز کے ساتھ بہتر تعلقات بنا کے ہوگا. اگر زمینی سطح پہ یہ چیزیں درست ثابت نہیں ہوتی تو اس کا آگے جا کے خمیازہ صرف مجھے نہیں بھگتنا ہوگا، اس کا خمیازہ جموں کشمیر کی جمہوریت کو بھگتنا ہوگا، جو ہمارے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا.